अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो अब हम चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। हाउ टू राइट एन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन रेज्यूमे। एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन अपनी सीवी किस तरह बनाता है। अब चलते हैं शुरू से। शुरू में ऐसा होता है कि आम तौर के ऊपर रेज्यूमे जब कोई बंदा बनाता है, अपनी सीवी बनाता है, तो अपना घर का एड्रेस और ये चीज़ें बहुत सारी, क्या कितने इतने और सारी चीज़ें लिखता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ऊपर छोटा सा लिखना है रेज्यूमे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम के बाद आपने अपना सेल नंबर लिखना है, सेल नंबर जो आपका टेलीफोन नंबर है, सेल टेलीफोन नंबर। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के बाद सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो आपने अपनी करंट लोकेशन लिखनी है कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान में हूँ, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ, मैं इस वक्त बैंकॉक में हूँ, किस जगह पे हूँ, ताकि वो पता चले कि आप इस वक्त किस किस जगह के ऊपर है। और फिर आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जॉब अप्लाइड फॉर, कि मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जब बहुत सारी सीवी किसी बंदे के पास जाती हैं, एचआर मैनेजर के पास, एचआर मैनेजर के पास जो लोग क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं उनके पास, वो सेग्रीगेशन करते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है। वो आपको उस खाते में डालते हैं कि ये इस जगह के ऊपर आएगा। तो जॉब अप्लाइड फॉर जो है वो आपने लिखना है कि क्वालिटी, फ़र्ज़ किया कि आप लिखते हो कि क्वालिटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब क्वालिटी इंस्पेक्टर के बाद आगे आप लिखें कि आपकी स्पेशलिस्टी क्या है, ठीक है। आप एरोप्लेन जनरल, एवियनिक्स टेक्नीशियन, ठीक है। आप उसके साथ अगर आप क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए लिख रहे हो तो उसके साथ वो चीज़ लिख दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जनरल सीवी जो आप बनाते हो, मसलन एक आदमी जब कोई जॉब छोड़ना चाहता है, एक आदमी जब पीआईए से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, किसी सिविल एविएशन के किसी इदारे से रिटायर होता है, तो वो कहता है यार मेरी एक सीवी बना दे। वो अपनी एक सीवी बनाता है, ठीक है। उस वक्त वो सीवी बना के उसके ऊपर लिख देता है अपना कि मेरा ट्रेड है जनाब जनरल फिटर, मेरा ट्रेड है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मेरा ट्रेड है एयर फ्रेम इंजन व्हाट्सएवर, और वो उसको बना लेता है। अब जब भी कहीं जॉब आती है वो सीवी दाखिल कर देता है। इस तरह काम नहीं चलता। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाइड करना है उसके लिए आप करेंगे, ठीक है। ये आपने लिख दी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। क्या बताई? पहले नंबर पे नाम, दूसरे नंबर के अपना सेल फोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर करंट लोकेशन, फिर जॉब अप्लाइड फॉर। नाजरीन, सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि हम जो सीवी अप्लाई कर रहे हैं वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास जो वेकेंट पोजीशन है वो कौन सी है, अखबार में जो इश्तिहार आया है जिस चीज़ के लिए बुलाया गया वो क्या क्या चीज़ है। मिसाल के तौर के ऊपर हम लेते हैं एयर फ्रेम को, ठीक है। आप एक सीवी बनाते हैं, आप उसके ऊपर लिख देते हैं एयर फ्रेम फिटर, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह एयर फ्रेम फिटर कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है, ठीक है। एयर फ्रेम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहा जाता है बॉडी स्ट्रक्चर को, कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शीट मेटल्स है, जो उसको रिपेयर करते हैं पैनल्स को और चीज़ों को, वो एयर फ्रेम जनरली उनको कहते हैं, लेकिन उनको भी शीट मेटल टेक्नीशियन कहते हैं। तो आपने जो सीवी अप्लाई करनी है वो क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका ट्रेड एयर फ्रेम है तो आपके पास जो जॉब आएगी वो क्या आएगी, उसमें आएगी एरोप्लेन जनरल, उसमें आएगी एएनपी टेक्नीशियन, उसमें आएगी ईसीएस टेक्नीशियन, उसमें आएगी इंस्पेक्शन टेक्नीशियन, उसमें आएगी टायर टेक्नीशियन, उसमें आएगी आरआर टेक्नीशियन, उसमें आएगी फ्यूल टेक्नीशियन, ठीक है। ये सारे, और एनडीआई टेक्नीशियन, बहुत सारी। किस मौजू के ऊपर है, आपकी जॉब क्या है जिसके लिए आप सीवी को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जो सीवी रिसीव होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है एयरक्राफ्ट एयर फ्रेम टेक्नीशियन। एयर फ्रेम टेक्नीशियन भी नहीं लिखा होता, फिटर लिखा होता है। फिटर आमतौर के ऊपर दुनिया में इस्तेमाल ही नहीं होता, या मैकेनिक इस्तेमाल होता है या टेक्नीशियन इस्तेमाल होता है, लेकिन हम या लोकल लेवल के ऊपर कह देते हैं एयर फ्रेम फिटर। तो आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी जो वेकेंट पोजीशन है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट करता है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। आमतौर के ऊपर क्या होता है कि
ایک ایئر فریم ٹیکنیشین ہے فار ایگزامپل، تو وہ اپنی ایک سی وی بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک سی وی بنا لیتا ہے جنرل قسم کی، اور اس کے اوپر اس کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے ایئر فریم ٹیکنیشین، ایئر فریم فٹر، اور وہ ایک سی وی بنا کے اس میں چھوٹا چھوٹا سارا لکھا ہوتا ہے، ٹائر کا لکھا ہوتا ہے، ہائیڈرالک کا لکھا ہوتا ہے، فیول کا لکھا ہوتا ہے، این ڈی آئی کا لکھا ہوتا ہے، بہت ساری اور چیزیں جو اس نے کورسز کی تھے اس کے نیچے لکھی ہوتی ہے ساری. لیکن وہ بات نہیں بنتی اس سے. آپ نے جس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، جو آپ کا جاب ٹائٹل ہے وہ کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے ہر جاب کے لیے، مثال کے طور کے اوپر اگر ایک آپ دیکھتے ہو ایڈورٹائزمنٹ، اور اس ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھتے ہو کہ ان کو ایک انسپیکشن ٹیکنیشین چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ہائیڈرالک ٹیکنیشین چاہیے، ان کو ایک فیول ٹیکنیشین چاہیے، تو آپ جاب اپلائیڈ فار لکھیں گے فیول ٹیکنیشین. انسپیکشن ٹیکنیشین، انسپیکشن ٹیکنیشین کہتے ہیں عام طور پہ جو پیریڈک انسپیکشن ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پاکستان میں، سی چیک، بی چیک، اور بیرونی ممالک میں اس کو آئسوکرونل کہتے ہیں. تو انسپیکشن ٹیکنیشین کے لیے آپ نے کہ آپ پیریڈک ٹیکنیشین ہو، پیریڈک میں آپ کا جاب ہے ایک جنرل ایروپلین جنرل. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے کس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہمارا جاب ٹائٹل کیا ہے، جاب اپلائیڈ فار، یہ چیز ہوگی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ ایک لمبی چوڑی تحمید، مثلا کوئی بندے جو آرٹس میں، فلم انڈسٹری میں ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جناب یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایسا کچھ ٹیکنیکل فیلڈ میں نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ نے اپنی پروفائل دینی ہے، مختصراً اپنی ایک سمری دے دینی ہے کہ میں کیا چیز ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ لکھیں گے کہ ریٹائرڈ پاکستان ایئر فورس، یا آپ لکھیں گے ریٹائرڈ فرام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آفٹر کمپلیشن آف 20 year service including 15 years as avionics technician and various aircraft and helicopters, and as a quality control and quality assurance inspector. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا ایک مختصر سا تعارف، آپ اپنا تعارف کراؤ گے کہ میں کیا ہوں. وہ آپ کے ایڈریس وغیرہ سے کسی کو اہمیت نہیں ہے، وہ تو آخر میں جا کے دیکھے گا جب وہ آپ کی سی وی سے متاثر ہوگا، پھر وہ آپ کو دیکھے گا کہ یار اس بندے کا ایڈریس کیا ہے، اس بندے کا کیا ہے. آپ نے اوپر فون نمبر لکھ دیا، یہ کافی، اور کرنٹ لوکیشن لکھ دی. یہ آپ نے اپنا انٹرو کرانا ہے. آپ اس کو سمری کہہ دیں، آپ اس کو انٹرو کہہ دیں، آپ اس کو پروفائل کہہ دیں، یہ آپ نے لکھنا ہے ٹو دا پوائنٹ اور مختصر. جی، اس کے بعد آپ نے اگلی جگہ پہ آ جانا ہے، اور آپ نے لکھنی ہے اپنی کوالیفیکیشن. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ جو انہوں نے یونیورسٹی ایجوکیشن کی ہوتی ہے، جو کالج اسکول ایجوکیشن کی ہوتی ہے، اس کو علیحدہ لکھ دیتے ہیں، اور جو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے ٹیکنیکل فیلڈ میں وہ علیحدہ لکھ دیتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ آپ کی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈپلومہ کیا، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ نے ڈگری کی، آپ کی ایجوکیشن ہے. اس حساب سے آپ نے وہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ لکھنی ہے. اس میں آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی ڈگری ہے، آپ کا جو کچھ ہے وہ آپ باری باری سارے لکھتے رہو گے. جو بھی چیز ہے، آپ نے کوئی ویلڈنگ کورس کیا ہے وہ بھی لکھیں. ساری جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ ساری کی ساری لکھیں. یہ مت سوچیں کہ یہ کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے، وہ کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے. آپ نے کچھ چھوٹا سا بھی ایک کورس کیا ہے، عربک لینگویج کورس کیا ہے، انگلش لینگویج کورس کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے سارا اس میں لکھ دینا ہے پورا. اور یہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ مختصراً لکھیں گے، وہ اس میں تفصیل نہیں جائیں گے. جو نئے لڑکے ہیں، جو مثلا ایک بندہ ہے وہ پہلی دفعہ، اس بیچارے کے پاس تو ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے، تو وہ جو اپنا سرٹیفکیٹ لکھے گا اس کے ساتھ اس کی تفصیل لکھ دے گا کہ اس میں میں نے یہ پڑھا، اس میں میں نے یہ پڑھا، اس میں میں نے یہ پڑھا. لیکن یہاں پہ جو ایکسپیرینس بندے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اپنے سرٹیفکیٹ، اپنی ڈگریز، اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کے اندر جو ان کی کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں. اس کے بعد جناب آپ کی باری آتی ہے ایکسپیرینس کی. یہاں پہ آپ نے باری باری سارا ایکسپیرینس لکھتے ہیں. فرض کیا کہ آپ نے جاب اپلائیڈ کیا ہے ہائیڈرالک ٹیکنیشین کے لیے، تو جو ہائیڈرالک ٹیکنیشین کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سب سے پہلے لکھیں گے.
اگر آپ نے اپنا جاب اپلائی کیا ہے فیول ٹیکنیشین کے لیے تو جو فیول ٹیکنیشین کا ایکسپیرینس ہے وہ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے جو باقی کام کیے وہ نہیں لکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے اس ایکسپیرینس کے بارے میں لکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ سی وی بنائی ہے، جس کے لیے آپ یہ جا رہے ہیں. تو وہ کیسے لکھنا ہے، ایکسپیرینس کیسے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے تاریخ لکھنی ہے، مثلا فرام فیبروری 2013 ٹو دسمبر 2016، یہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. اس کے بعد آرگنائزیشن کیا ہے آپ کی، آپ کس جگہ کے اوپر کام کرتے تھے. آپ لکھیں السلام ایئر کرافٹ کمپنی، سعودی ایروسپیس انجینئرنگ کمپنی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹھیک ہے جی، فلانا فلانا فلائنگ کلب، ٹھیک ہے، ایویشن جو بھی آپ کا ہے، پاکستان ایئر فورس، یہ آپ نے لکھنی ہے آرگنائزیشن. ایز وہاں پہ آپ کا جو جاب تھا، جو آپ نے جاب ٹائٹل لکھا ہے، اگر آپ کوالٹی انسپیکٹر تھے تو آپ لکھیں کوالٹی انسپیکٹر، اگر آپ ہائیڈرالک ٹیکنیشین ہیں تو لکھیں ہائیڈرالک ٹیکنیشین، اگر آپ الیکٹریکل ہیں تو آپ لکھیں الیکٹریکل ٹیکنیشین. اور اس طرح یہ آپ لکھیں ایز کوالٹی انسپیکٹر. ٹھیک ہے، آپ اس آرگنائزیشن میں آپ کوالٹی انسپیکٹر تھے، اس آرگنائزیشن میں آپ NDI انسپیکٹر تھے. اور پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ وہاں پہ میری ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا تھی. آپ لکھیں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ایز فالو. اس کے بعد آپ ان کی تفصیل لکھیں، ٹو دا پوائنٹ، مختصراً، اور جو دل کو لگے وہ، مطلب اس میں کوئی ایسا چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اونلی ٹو دا پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نمبر وار ان کو لکھتے جائیں کہ جو بھی آپ کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹی تھی. مثلا اگر آپ ایروپلین جنرل ہیں، آپ فلائٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، آپ کرو چیف ہے، تو آپ لکھیں کہ میری ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ میں پری فلائٹ کروں، میں پوسٹ فلائٹ کروں، میں ایئر کرافٹ پکٹنگ کروں، ٹھیک ہے، میں جہازوں کو ٹو کروں، میں ہوم اسٹیشن چیک کروں، میں فلاں جو 6 ویکلی چیک ہے وہ کرتا ہوں. اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں اس کی لکھ دینی. جب یہ ختم ہو جائیں، یہ تو آپ نے وہ لکھی جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں، ایک اور کالم شروع کریں جس میں دوبارہ وہ ڈیٹ لکھیں کہ جس میں آپ نے ہائیڈرالک شاپ میں کام کیا تھا، جس میں آپ نے فیول شاپ میں کام کیا تھا، جس میں آپ نے کوئی اور ایسا کام کیا تھا، اس کا ڈیٹ لکھ لیں. اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر وہ سیم ہے تو سیم لکھ دے، اگر ڈیفرنٹ ہے تو. اور پھر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹی وہاں آپ کی کیا تھی، یہ آپ تفصیل سے لکھتے جائیں گے. اس کے بعد پھر تیسرا، ٹھیک ہے، مثلا اگر ایئر فریم فٹر ہے تو وہ اس نے جاب تو وہی لکھا اوپر جس نے وہ اپلائی کیا. مثلا وہ ایئر فریم فٹر تھا تو اس نے ہائیڈرالک ٹیکنیشین کا جاب اپلائی کیا، یا اس نے ٹائر ٹیکنیشین کا جاب اپلائی کیا. تو سب سے پہلے تو وہ جو ٹائر شاپ میں کام کرتا رہا وہ ایکسپیرینس لکھے گا، یا جو ہائیڈرالک کے اوپر کام کیا اس نے وہ ایکسپیرینس لکھے گا. اس کے بعد پھر وہ دوسرا، اس نے اگر کچھ عرصہ فیول کے اوپر کام کیا، کچھ عرصہ اس نے RR میں کام کیا، کچھ عرصہ اس نے کسی اور جگہ پہ کام کیا، تو وہ ساری تفصیل جو ہے اس کی وہ ادھر. میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ امپورٹنس آف ایئر کرافٹ ٹیکنیشین CV. اس میں جو ساری باتیں بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ جاب دلانا چاہتا ہے. وہ اسی لیے بھرتی ہوا ہے کہ وہ جناب بندوں کو تلاش کرے اور ان بندوں کو ایک جاب دے. لیکن اس کے سامنے جو رکاوٹ آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ جو اس کی ریزیومی ہوتی ہے، جو اس کی CV ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی. مثال کے طور کے اوپر آپ نے ایک سنا ہوگا کہ جج کئی دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، یہ بندہ مجرم نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے جو پیپر پڑے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا ثبوت ہی وہ پیش نہیں کر سکتا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کر سکے. تو ایسے ہی جو بندہ یہاں پہ بیٹھا، میں نے عباس صاحب کی بات کی تھی کہ وہ بیچارے اس قدر شریف آدمی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بندے کا کام ہو جائے، کسی طریقے سے ہو جائے، ہر طریقے سے. لیکن ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے آگے بھیجنا ہوتا ہے کسی کو، جو فارنرز ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں ان کو. تو وہ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے پیش کر سکیں کہ جو متاثر کن ہو. تو اچھا، اس میں ایک اور بات یاد آ گئی، کئی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں،
وہ اس میں کوئی ایسا فانٹ لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ اگر اس سی وی کو کوئی بندہ امینڈ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے اس کو سادہ سا عام طور کے اوپر ایریل فانٹ یوز کریں یا کیلیبری جو نارمل یوز ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے بتانی تھی پہلے وہ یہ تھی کہ آپ نے سی وی کو بڑا بڑا نہیں لکھنا. مثلا آپ نے ایریل یا کیلیبری کا فانٹ جو ہے وہ صرف 10 رکھنا ہے یا 12 رکھنا ہے، اور جو چیزیں بڑی ہیں جو ہیڈنگ ہے وہ 14 تک کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عربی لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور کے اوپر سی وی کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا موٹا موٹا، اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا، اتنا بولڈ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس شاید لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ بڑا بڑا ہائی لائٹ کر کے PEDM فلانا فلانا کر دیا. تو اس کو آپ نے بالکل ایسے جیسے آپ ایک اخبار دیکھتے ہو، خبر دیکھتے ہو، ایک کوئی لیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے 10 اور 12 کا سائز رکھنا ہے، اور جو ہیڈنگ ہے آپ کا وہ 14 سے زیادہ نہ ہو. یہ آپ نے جو چیز ہے وہ غور کر. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی آپ کا ایکسپیرینس جو ہے آپ نے لکھ دیا، اس کے بعد آپ 3 چیزیں اور لکھو گے. ایک تو مختصراً آپ لکھو گے لینگویج سکل کیا ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ اس میں لکھو کہ فلوئنٹ ہیں یا ریڈ اونلی ہے یا رائٹ اونلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لکھیں گے انگلش. ٹھیک ہے جی، آپ لکھو گے اردو، عربک، وٹ ایور یو نو. تو اس میں آپ نے یہ لکھنی ہے لینگویج اسکل. اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے اویلیبلٹی. کئی دفعہ کے اوپر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو مثال کے طور پہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں، وہ اگر اس آرگنائزیشن سے کسی اور آرگنائزیشن میں جانا پڑتا ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں 30 ڈیز کا نوٹس دینا پڑتا ہے، کئی دفعہ 60 ڈیز کا، کئی دفعہ 90 ڈیز کا. وہ جو کچھ میرا وہاں کے اوپر ہے ایگریمنٹ وہ میں نے پورا کرنا ہے. تو آپ نے لکھنا ہے کہ اویلیبلٹی ود ان 30 ڈیز، ود ان 60 ڈیز، ود ان 90 ڈیز آپ اس آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ نے لکھنی ہے پرسنل انفارمیشن. اس میں بھی آپ کو پوسٹل ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل کوئی بھی خط نہیں لکھتا. ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنا نام لکھیں، سیل فون نمبر لکھیں، دوبارہ ای میل ایڈریس جو آپ نے اوپر لکھا تھا، فادرز نیم لکھیں. ٹھیک ہے، کئی دفعہ یہ نیم آپس میں ہو جاتے ہیں، اس میں فادرز نیم لکھیں، ڈیٹ آف برتھ لکھیں، نیشنل ID کارڈ نمبر لکھیں، اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں. یہ آپ نے اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے یہ. میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ کتنا امپورٹنس ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ نے ہر جاب کے لیے علیحدہ ایک سی وی بنانی ہے. جو بھی آپ کا جاب آئے گا اس کے لیے علیحدہ سی وی بنانی ہے. آپ نے NDI کی علیحدہ بنانی ہے، اور NDI کی جب آپ سی وی بنائیں گے تو پھر آپ جو کچھ NDI کے حساب سے کرتے رہے ہیں اس میں وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ ایکس رے کرتے تھے، بوروسکوپ مشین یوز کرتے تھے، فلام مشین. یہ بہت امپارٹنٹ ہے، یہ جو ٹول آپ یوز کرتے ہیں اور جو آپ مشین اسپیشل قسم کی یوز کرتے ہیں اس کا ضرور لکھیں اس کے اوپر کہ میں یہ اکوپمنٹ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر سکتا ہوں. اچھا، پھر اسی ایڈ میں آپ نے ایک NDI کے لیے اپلائی کیا، لیکن فرض کیا کہ NDI کے ان کو 2 بندے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہائیڈرالک کے ان کو 4 بندے چاہیے، فیول کے ان کو 5 بندے چاہیے. تو آپ ایک اور سی وی بنائیں، وہ بنائیں آپ ہائیڈرالک کی، اور وہ بھی اسی جگہ پہ سبمٹ کر دیں. پھر آپ بنائیں سی وی فیول کی، وہ بھی اسی جگہ کے اوپر ایڈمٹ کر. اچھا، فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک جاب آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ سپورٹ ٹیکنیشین چاہیے. تو جب آپ گراؤنڈ سپورٹ ٹیکنیشین کی سی وی بناؤ گے تو آپ اپنا جو ہے نا سب سے پہلے جو ذکر کرو گے وہ یہ کرو گے کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کے اوپر. مثلا گراؤنڈ سپورٹ کے اوپر کیا ہے کہ آپ نے جو جیکس ہیں مختلف قسم کے آپ یوز کرتے ہیں ان کی تفصیل لکھیں، جو لیڈر ہیں، جو ٹریسر ہیں، جو سٹینڈ ہیں، B1 سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ کا جو گراؤنڈ سپورٹ اکوپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ ایئر فریم فٹر ہیں، آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہو. تو اس کے لیے ایک علیحدہ سی وی بنائیں اور وہ سبمٹ کر دیں. آپ ایک کمپنی میں ایک ہی وقت میں اگر 6 ویکینسیاں ہیں تو بے شک 6 میں اپلائی کر دیں، لیکن جاب اپلائیڈ فار. ٹھیک ہے، جاب اپلائیڈ فار جو ہوگا
وہ اس حساب سے آپ نے سی وی بنانی ہے، اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے. مجھے کئی بندوں نے یہ سوال کیا کہ یار ٹھیک ہے، اگر ہماری سی وی نہیں ہے ٹھیک، تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں اور ہمارا ڈپلوما ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کے اوپر تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کو نام نمبر چاہیے، ساتھ ہمارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیں. اب آپ ڈاکومنٹس جب اٹیچ کرتے ہو تو آپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایئر فریم فٹر. ٹھیک ہے، ایئر فریم فٹر کہاں اور گراؤنڈ سپورٹ ٹیکنیشین کہاں. اچھا، جو نیکسٹ میں ویڈیو کروں گا اس میں یہ چیزیں آپ کو کروں گا. آپ اپنے اقام بالا سے یہ کہیں کہ وہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس میں کچھ ایسی ایبریویشن لکھی ہوتی ہے. مثلا ایئر فریم تو پورا لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایف آر فٹ، AFRFITT. انسٹرومنٹ کا لکھا ہوتا ہے INST. اچھا، ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایبریویشن یوز کرتے ہیں. وہ ایبریویشنز ہمارے صرف پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر نہیں ہوتی. اور یہ اتنا ایک ایسا کام ہے کہ اس کے لیے پوری ایک اور ویڈیو کرنی پڑے گی، جس میں آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ مثلا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فرفٹ، انسٹ فٹ. ٹھیک ہے، اس میں پورا نام ہی نہیں لکھا ہوتا، اور وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے تو بات ساری خراب ہو جاتی ہے. تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایبریویشنز آپ نے یوز نہیں کرنی. یہ جیسا ابھی ہم ایئر فریم ٹیکنیشین کے مختلف شعبے جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے، اسی طرح یہ جو ہمارے جنرل فٹر ٹریڈ ہے جس میں شیٹ میٹلز آتے ہیں. اس کے بعد پھر ایئر کرافٹ فنیشر ہمارے یہاں ہوتا ہے جس میں کوریئر کنٹرول اور بہت سارے ان کے شعبے ہیں شیٹ میٹلز کے، اور انسٹرومنٹ ٹیکنیشین، ریڈار ٹیکنیشین، اویانکس ٹیکنیشین، یہ کیسے ان کی سی وی بنانی ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کریں. اور آپ سے ایک اور التماس یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھیجنی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی جاب کر رہے ہیں، کسی بیرون ملک جاب کی تلاش میں ہیں. اور اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، تو یہ آپ ان کو بتائیں تاکہ ان کو چیز کی سمجھ آئے اور وہ اپنی سی وی کو اچھے طریقے سے رائٹ کریں اور بہتر روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سامہ خراشی کی معافی چاہتا ہوں. کوشش کریں کہ یہ ویڈیو جو ہے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھیجیں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.